अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। नाज़रीन, आज चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ दाइश के मसले के हवाले से बात की बल्कि उन्होंने मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने अपने मुखालिफिन को भी आज फिर आड़े हाथों लिया है। हारून साहब, चौधरी निसार अली खान ने आज मुखालिफिन की खूब क्लास भी ली और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ महाज उन्होंने खोल रखा है जिनकी दुम पर मेरा पाँव आता है। लगता है उन्होंने ये फर्ज कर लिया है कि जिनकी वो क्लास लेते हैं, जिन पर वो तनकीद करते हैं, उनकी कोई दुम भी है। गुजारिश ये है कि वो दुम तो उन्होंने खुद ईजाद कर ली है, इसलिए कि ठंडा हो रहा था काम, तो चौधरी साहब का गुस्सा जल्दी नहीं ठंडा होता। अब तो कोई पिछले 2-3 दिन से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही थी और ख्याल था ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर शुरू कर दिया। और अब ख्याल ये है कि उधर से तो इतला ये थी कि जरदारी साहब ने मना कर दिया लोगों को कि कोई बात ना करें, अब फिर बयानबाजी शुरू हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। क्या वो कहते हैं कि जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की, वो अब ये किससे कोई ख़त्म होने चाहिए। अलबत्ता जो मेजर इश्यूज़ हैं उस पर उन्होंने बात की, वो ठीक है। एक मदरसों का मसला उन्होंने छेड़ा और अच्छा किया, उस पर इजलास बुला रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जैसे इत्तला है उन्हें बुलाना चाहिए। रेंजर्स के लोगों को बुलाएं, आईजीज, पुलिस के आईजीज को बुलाएं, उनके साथ पहले बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें। और वो ये मदरसों के लोगों का मामला तो ये है कि जैसे ही ये बात की जाती है कि भाई एक ऐसा नैरेटिव आप देते हैं, ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं जिससे लोगों की यकसुई ख़त्म होती है टेररिज्म के बारे में, तो वो ये वावेला शुरू कर देते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और जनाब दीनी तालीम के ख़िलाफ़ है। हालांकि कोई दीनी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान में तो कोई शख्स नहीं है नून लीग में जो दीनी तालीम के ख़िलाफ़ हो। असल बात यह है कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं उसके। MMA की जब हुकूमत थी तो उस वक्त ये मसला संगीन हुआ। 5 बरस तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, रेडियो उन्होंने खोल लिया, उस पर इश्ताल अंगेज तकरीरें करते रहे, लोगों को कत्ल करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उनके साथ बहुत खुल के बात करनी चाहिए और मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये नहीं मसला होता कि दीनी मदरसा है या मस्जिद है या कोई सरकारी दफ्तर है या कोई स्कूल है या कोई और कोई चीज़ है या कोई NGO है, जो भी हो, इससे कोई बहस नहीं होती। मुजरम का कोई मजहब, दीन, नस्ल, रंग नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि क्या वो कसूरवार है, जो कसूरवार है उसे सजा मिलनी चाहिए और उसके घेरा तंग होने चाहिए। तो ये तो उन्होंने ठीक किया, मगर ये मैं कोई बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखता इस मामले में उनसे। अच्छा हबीब साहब, चौधरी निसार ने यह कहा कि खास ग्रुप है जिसने दाइश को मसला बनाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि दाइश का पाकिस्तान में कोई वजूद ही नहीं है। देखिए, इस हद तक तो बात उनकी ठीक है चौधरी निसार साहब की, कि चौधरी निसार साहब जो कहते हैं दाइश एक ब्रांड है पाकिस्तान में। दाइश ऐसा ब्रांड है जिसके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं है। यानी ऐसी कोई तंजीम अभी तक नहीं पकड़ी गई जो बाकायदा एक नेटवर्क की सूरत इख्तियार कर ले या बाकायदा एक किसी जमात की सूरत इख्तियार कर ले या ऐसी कोई सूरत इख्तियार कर ले कि जिसमें वो बाकायदा तौर पर प्लान करे, उसके कुछ फाइनेंसिंग का रास्ता हो, कोई सिलसिला हो। इस तरह की चीजें दाइश को पाकिस्तान में उस तरह की पजीराई नहीं है। लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब ने यह कहा था कि दाइश का खतरा उभर रहा है। देखिए, इसका मतलब है कि कुछ इंफॉर्मेशन तो है। देखिए, खतरा तो हर वक्त, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी से मुतासर हुआ और यहाँ पर भांत भांत के लोग जो हैं माजी में यहाँ पर आते रहे हैं और हमारे दरवाजे जो हैं हमेशा सबके लिए खुले रहे हैं। कोई चोर खुले दरवाजे से आ गया, कोई चोर दरवाजे से आ गया। तो मामला यह है कि वो उन भांत भांत के लोगों में अगर कोई दाइश के आजकल ब्रांडिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें दाइश को पाकिस्तान में प्रेजेंस का इसको जवाज नहीं बनाना चाहिए। दाइश जहां पर मौजूद है वहां पर मौजूद है, वो मिडल ईस्ट में मौजूद है, वो अफगानिस्तान में कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, वहां पर उसने कुछ अपने जो इनरोड्स बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर उसने इनरोड्स बना दिए हों। लेकिन मैं हारून साहब जो अभी बात कर रहे थे मदारिस के हवाले से, तो मदारिस के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो मीटिंग जिसका जिक्र हो रहा है ये अगेन एक, जिसे आप यूं कहिए कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की एक दोबारा एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें मेरी मालूमात के मुताबिक जो बहुत सारे मामलात थे वो आज से मैं मदारिस से, देखिए मैं मदारिस से बरह रास्त खुद को मुंसलिक ख्याल करता हूं और मदारिस के जो मदारिस ने जो मुतालबात आज से 25 बरस पहले पेश किए थे, आज तक उन्हीं मुतालबात पे बात हो रही है और ना पाकिस्तान की स्टेट के अंदर ना पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी के अंदर आज तक
ہمیں تو ایسا کوئی نہیں ملا کہ جو مدارس کے مسئلے کو حل کر سکے. اب چودھری نثار صاحب اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب وفاق المدارس کو ہم نے راضی کر لیا کہ وہ اپنے دروازے کھولے. دیکھیے ہارون صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اپریٹس ہے، جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو پاکستان کی حکومت ہے، یہ سارے لوگ سارے مدارس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. یہ صرف ایک مکتبہ فکر کے مدارس کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور یہ اسی کے اوپر ہی اپنی ساری حکومت جو ہے نا وہ چلانا چاہتے ہیں. اور یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. انہیں جب تک خود they should come up with some solutions تب ہی کوئی بات آگے بڑھ سکے گی. اچھا ہارون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے چودھری نثار علی ایک مکتبہ فکر نہیں ہے، ایک مکتبہ فکر نہیں ہے، 2 مکتبہ فکر اس میں انوالو ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پراکسی وار ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ٹی وی پہ بعض پروگرام بعض چینلز پہ ہوئے ہیں سعودی عرب کے خلاف. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران کے خلاف بات کرتے ہیں، سعودی عرب کے خلاف زیادہ ویسے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بہت تعجب خیز ہے کہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا. لیکن بہرحال جن کے مدارس زیادہ ہوں گے، جو زیادہ متحرک ہوں گے کسی بھی سرگرمی میں، تو اس کا نوٹس لیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک صاحب نے کہا، نام نہیں میں لوں گا اس لیے کہ مقصد کسی کی ذات کو یا کسی پارٹی کو تنقید کرنا نہیں ہے، وقفے میں انہوں نے کہا آئی ایس آئی کے لوگ سی آئی اے سے مل کے دھماکہ کرتے ہیں اور نام طالبان کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی پوری سوسائٹی، سارا میڈیا، پولیس، انتظامیہ، حکومت گویا سب ملوث ہیں ایک سازش میں. اور جب اس طرح کی لوگ بات کریں گے، کنفیوژن پھیلائیں گے معاشرے میں، تو معاشرے میں یکسوئی نہیں پیدا ہوگی. قوم کو انوالو کیے بغیر، سول اداروں کو متحرک کیے بغیر تو یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایم ایم اے کی حکومت میں یہ لوگ پروان چڑھتے رہے اور یہ اس قدر مشتعل ہو جاتے ہیں جب بات کی جائے. جس طرح یہ عبدالولی خان کے لوگ تھے، اب یہ ساری اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ انہوں نے ٹیررزم کا آغاز کیا 74 کے اشرم میں، سردار داؤد کو شامل کیا. وہ خود بعد میں اس پہ پریشان بھی ہوئے، پچھتائے بھی، سینکڑوں آدمی وہاں پہ بھیجے. الزام وہ ہمیشہ دوسروں کو دیتے ہیں. ذرا سی بات کریں وہ جناب اس قدر شور و غوغا کرتے ہیں اور اتنا اشتعال پھیلاتے ہیں اور اتنی مزاحمت کرتے ہیں کہ بولنے والے چپ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو طریقہ ہے نا پروپیگنڈے کا. جی ہارون صاحب، حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کا مسئلہ پچھلے کئی اشروں سے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن آج تک حل نہیں ہو سکا. آپ کو لگتا ہے کہ چودھری صاحب یہ مسئلہ حل کر لیں گے؟ نہیں، دیکھیے وہ تو اسٹیٹ آپریٹرز والی جو انہوں نے بات کی وہی نالائق ہے نا جی. اب وہ جب یہ ایشو اٹھا پچھلے برس کہ فرقہ وارانہ لٹریچر نہیں ہونے چاہیے، تو انہوں نے دوسروں کا کیا ذکر، شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں اٹھا لیں اور ایسی بہت سی کتابیں اٹھا لیں. جب تک آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگ نہیں کریں گے، پکڑنا قصوروار کو ہوتا ہے. دیکھیے 10 قصوروار اگر بچ جائیں اور ایک معصوم پکڑا جائے تو یہ زیادہ خطرناک ہے. نہ آپ نے اپنی پولیس کی ٹریننگ کی ہے، نہ اور سول اداروں کی ٹریننگ کی ہے ٹیررزم کے نقطہ نظر سے. رینجرز کی بھی ایز سچ وہ لڑنے میں ٹھیک ہیں اور قربانیاں انہوں نے بہت دی ہیں، قربانیاں تو پولیس نے بھی دی ہیں. کوئی ٹریننگ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے اس کی، یعنی اس پہ ان لوگوں کو بٹھا کے بتایا جانا چاہیے، کوئی ٹرینرز مقرر کیے جانے چاہیے. ایک پروسیس ہوتا ہے، تبدیلی ایک پروسیس کے ساتھ آتی ہے. جو اوور نائٹ چیز ہو وہ فالس ہوتی ہے، وہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مکالمہ بھی ان کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ میجارٹی کبھی نہیں انوالو ہوتی. بہت سارے لوگ اچھے ہیں اور قانون کی پابندی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو ہدف بہرحال نہیں ہونے چاہیے. یہ تو واضح ہے. جو بھی ملوث ہو، یہ پہلے انٹیلیجنس نیٹ ورک ٹھیک ہونا چاہیے، پھر انٹیلیجنس کی سنکرونائزیشن ہونی چاہیے، پھر جو قصوروار ہو، ثابت ہو کہ قصوروار ہے، وہ پکڑا جائے. یوں ہی نہیں کہ ایک ان پڑھ ایس ایچ او نے یا کانسٹیبل نے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا. ہزاروں آدمی آپ نے پکڑ لیے، مسئلہ تو حل ہوا نہیں. ان کے ساتھ بات کریں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں، حکومت کے لوگ جائیں، لٹریچر اس پہ چھاپیں. چیزیں واضح ہونی چاہیے. اور اب بھی اگر چیزیں واضح نہیں کرتے تو کب واضح کریں گے؟ ٹھیک ہے. علماء کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ساتھ نیریٹو بھی ترتیب دے رہے ہیں، یہ بھی کہنا ہے چودھری نثار کا. اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और उन्होंने जो मदारिस के हवाले से आज बात की कि वफाकुल मदारिस से इत्तफाक हो गया इस बात पर कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन कराई जाए और दहशत गर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए उलमा के साथ मिलकर। हबीब साहब, आपको लगता है कि बड़ा आसान है उलमा के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव तरतीब देना? आज तक तो ऐसा नहीं हो सका। देखिए, बात यह है कि हमने नैरेटिव को कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट समझ लिया है जो बिल्कुल आसमानी किस्म की है या जमीन की पाताल में से निकालनी है। बात यह है कि नैरेटिव यह है कि मजमूई तौर पर हमारी सारी की सारी कौम जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तफिक है और दहशत गर्दी के खिलाफ यकसू है कि हमने इस जंग को लड़ना है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो दहशत गर्दी का ज़रबे अज़्ब चल रहा है, कराची का ऑपरेशन चल रहा है, हम दहशत गर्दों को अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर उनके ठिकानों पर हमले करते हैं और उन्हें खत्म करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका तो कोई हमदर्द और मददगार यहां पे नहीं रहा। तो लिहाजा नैरेटिव जो है अब वो उसकी जरूरत अगरचे रहेगी, यानी हमें इंप्रूव करते रहना चाहिए, लेकिन वो एक वन टाइम इवेंट नहीं है कि आज बैठ के एक डॉक्यूमेंट बना ले कल उसमें तब्दीली ना हो सके। दूसरी मैं अर्ज करूंगा आपको कि देखिए जो मदारिस का मसला है, पहले तो डॉक्यूमेंट बनाना ही देखिए डॉक्यूमेंट बने इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है बहुत मुश्किल है, अभी इत्तफाक भी हो जाएगा। देखिए आपको उलमा से एक्चुअली आपका सूए ज़न है आपका और हारून साहब का, इस वजह से आप तस्वुर ये करते हैं कि उलमा जैसे जहां बैठे देखिए बात ऐसी नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात को समझते हैं, हालात को समझते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जो इस वक्त हबीब साहब एक बात तो बताइए जी, एक बात तो बताइए, इमाम गजाली से लेके बल्कि जनाब अली करमल्ला वजह से लेके अपना अल्लामा इकबाल तक, ये सब लोग जो इन्हें हमने सिखाया पढ़ाया था कि ये सब लोग जो थे ये मौलवियों से नाला थे, मजहबी तबके से नाला थे। 250 इशार हैं इकबाल के मौलवी के खिलाफ कि मैं जानता हूं अंजाम उसका जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। तो ये किस लिए अल्लामा इकबाल क्यों इनसे बेजार थे? अरुण साहब, मसला यह है कि हम जब देखिए बात यह सिंपल सी बात है कि ना तो हमें हर जगह इकबाल मिल सकता है ना हर जगह गजाली मिल सकता है। हमारी मस्जिद में तो एक मुल्ला ही हो सकता है, वो मेरे जैसा होगा, मेरा भाई होगा, मेरा छोटा भाई होगा, मेरा चचा होगा। मेरा सवाल और है, अर्ज ये है, मेरा सवाल और है इसकी, तो वैसे ये बजाय खुद एक बड़ा मौजू है कि क्यों मस्जिदें ऐसे लोगों के हवाले हो गई, नीम खानदालों के हवाले। कोई इनमें से आप जानते हैं अरबी बोल नहीं सकता, नहीं, हम तो आप जैसे लोगों के हवाले करने के लिए भी तैयार है। नहीं पढ़ते हम तो, नहीं कुरान पढ़ नहीं सकते। देखिए गुजारे, ये तो माशरे की भी कमजोरी है, सिर्फ उनकी कमजोरी तो नहीं है। और जानते नहीं है कि मतलब क्या फिरका परस्ती है, तंग नजरी है, और ये वजह है, ये सेकुलर की वजह से नहीं पामाली हो रही। उनकी सुनता कौन है? ये सेकुलर तो अमेरिका को सरपरस्ती आके सेकुलर की करना पड़ती है, एनजीओ की 100 अरब रुपए सालाना देने पड़ते हैं, इसके बावजूद उनकी कोई सुनता नहीं है, रोते हैं। इनकी वजह से जो है जदीद नस्ल जो है वो आज से नहीं कई नस्लों से लोग इनसे बेजार हैं, इसलिए कि इन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी, अपने आप को माशरे का हिस्सा कभी समझा ही नहीं है, कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की लोग इनसे नाला। ये मौलवी अब्दुल अजीज साहब को आप देखते नहीं है किस तरह की गुफ्तगू करते हैं? देखिए मौलवी अब्दुल अजीज साहब तो एक आप यूं कहिए कि ये कोई मुश्ते नमूना नहीं है बल्कि एक एक्सेप्शन है। देखिए एक सवाल जी, मीटिंग इजलास आखिर मदारिस का मसला क्या है? आपकी तो बड़ी नजर है ना। देखिए मैं अर्ज करूं कि एक सबसे बड़ा मसला जो हुकूमती तकाजा है, हुकूमती तकाजा ये है कि आप अपने निसाब में तरमीम और इजाफा करें, आप इसमें अंग्रेजी, साइंस और मैथ शामिल कर लें। तो मदारिस वाले तो तैयार है और बहुत सारे मदारिस में ये हुकूमती मुतालबे के बगैर भी पढ़ाई जा रही है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार, अगर तो आपने मदारिस को ये समझ के करना है रजिस्ट्रेशन उनकी कि ये दहशत गर्दी के मराकिज हैं, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन नहीं इसे कहते, फिर इसे कुछ और कहा जा सकता है। अगर तो रजिस्ट्रेशन करनी है तो सारे के सारे मदारिस हाजिर है। अच्छा। तीसरा मसला है गैर मुल्की तलबा का मसला। भाई हमारी यूनिवर्सिटियों में पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ सकते हैं, हमारे मदारिस में क्यों नहीं आके पढ़ सकते? तो हमारे मदारिस में जो लोग आते हैं आप उन्हें डराएं धमकाएं नहीं, उनके ऊपर तरह तरह के उसूल और ज़वाबित ना नाफिज करें, बल्कि उनको फैसिलिटेट करें, वो यहां से इल्म हासिल करें और अपने मुल्क में जाएं और जाके उसको इम्पार्ट करें। चौथा मसला है बैंक अकाउंट्स का कि जनाब जब एक मदरसा बैंक, आप जो स्टेट बैंक ने इतना आसान कर दिया हुआ है अकाउंट खोलना कि कोई भी शख्स जाए अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए, 10 रुपए 20 रुपए छोटी सी रकम जमा कराए और जनाब वहां पे अकाउंट खुल जाता है 100 रुपए से। बात यह कि मदारिस के ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों? मदारिस को अकाउंट खोलने दें ताकि उनके सारे के सारे फाइनेंसेस आपके सामने हो। मदरसा तो एक इदारा है ना। देखिए तो और सबसे बड़ा मसला, सबसे बुनियादी मसला वो ये है कि मदारिस में आप पढ़ा दें, साइंस भी पढ़ा दें, सब कुछ पढ़ा दें, तो उसका इम्तहान कौन लेगा?
آپ کے ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرائیویٹ بورڈز، آغا خان بورڈ کو اجازت ہے، اس کی ڈگری مانی جاتی ہے، تو آپ کو وفاق المدارس کی ڈگری مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے بھی؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ وفاق المدارس کی ڈگری میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری انفارمیشن ہے اور اس کے بعد میں لوگوں سے ملوں۔ کیا پرابلم ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جی ایک آدمی کا نام تو میں نے اس دن لیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ مدارس بے شمار جعلی ڈگریاں جاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ ممتاز جو سیاسی مذہبی پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان میں سے بعض کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور میں بالکل الفن کہتا ہوں کہ یہ میں نے پوری طرح اس کی تصدیق کی ہے۔ یونیورسٹیوں کی تو جعلی نہیں نکلی، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یونیورسٹیوں کی جعلی نہیں نکلی ہارون صاحب، یونیورسٹیوں کی جعلی ہے نا، جو بھی جعلی ہو، یونیورسٹی کی ہو، تو پھر آپ مدارس کی بھی پکڑیں، یونیورسٹیوں کی بھی جعلی ہوتی ہیں، پالیٹیشنز کی جعلی ہوتی ہیں، پی آئی اے کے ملازمین کی جعلی، یہی تو رونا ہے کہ قانون ہر جگہ نافذ ہونا چاہیے، ہر جگہ پھر آپ صرف مدارس میں قانون نافذ ہونا چاہیے اور یونیورسٹی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ کس نے کہا؟ پک اینڈ چوز تو نہ کریں ہارون صاحب، پک اینڈ چوز تو نہ کریں۔ کون کہہ رہا ہے پک اینڈ چوز؟ ہم تو نہیں کہہ رہے پک اینڈ چوز، ہم تو کہہ رہے ہیں قانون کو ہر جگہ اپنا راستہ بنانا چاہیے، بالکل، چاہے وہ کوئی بسنت والے دن کلاشن کوف سے فائرنگ کر رہا ہو، چاہے کوئی مدرسے میں ہو، چاہے کوئی یونیورسٹی میں ہو، چاہے سرکاری دفتر میں ہو۔ وفاق المدارس کی ڈگری جو ہے وہ آپ مان لیں، اس کو مان لیں، اور اس کو آپ کے پورے ہارون صاحب اس وقت 1 ملین بچے ہیں مدارس کے اندر، یہ سارے کے سارے ملین بچے جو ہیں آپ کے مین اسٹریم میں آ جائیں گے۔ مانیٹرنگ کریں، آپ اپنے بورڈز کی بھی مانیٹرنگ کریں نا۔ حبیب صاحب اتنی بار آپ یہ تجاویز دے چکے ہیں، گورنمنٹ کیوں آپ کی تجاویز؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کے بچے ہیں، جب یہ چونکہ یہ حفظ کرتے ہیں، حالانکہ گورنمنٹ ہے بھی نہیں کی، آفرین ہے، حکومت ہے بھی ابھی، یہ آفرین ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں مدارس میں پڑھ رہے، وہ جب باہر آئیں گے، آپ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کسی درس نظامی جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان سے آپ کو ملنے کا عام طور پہ لوگوں کو کم اتفاق ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ لائق بچے ہوتے ہیں، حضور والا ہمیں کافی اتفاق ہوتا ہے، ان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں، وہ چیزوں کا اچھی طرح انالیسس کر سکتے ہیں۔ جب وہ چیزوں کا انالیسس کریں گے تو جناب علی، جب یہ پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کا امتحان ہوگا تو اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو باہر کی جعلی ڈگریوں سے، باہر کی یونیورسٹیوں سے جعلی ڈگریاں لے کے پاکستان میں مقابلے کا امتحان دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں انشاءاللہ ہمارے بچے اپنا نام پیدا کریں گے، یہ لوگ بیوروکریسی میں آئیں گے، یہ لوگ حبیب صاحب ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، یہ مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچے اور بلا کر سب لوگ جی ہم تو کہتے یہ مین اسٹریم کا حصہ بنے۔ بالکل، دیکھیے مولانا کاش کے جو آپ کہتے ہیں بات سنیے، انہوں نے نہیں سنیے نا، تو ہم اپنی بات کہیں گے نا، ہم حکومت کے ذمہ دار نہیں ہیں نا، حکومت سے تو آپ بات کریں نا، آپ کی تو سنتے ہیں، ہماری تو سنتے ہی نہیں حکومت۔ ٹھیک ہے، ہم تو کوئی ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا سندھ حکومت سکولز چلانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتی؟ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے سندھ گورنمنٹ نے غیر فعال سکولز کو این جی اوز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہارون صاحب، آپ کے خیال سے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کیا یہ سکولز اب چل سکیں گے؟ نہیں، نہ پہلے چل سکے نہ اب چل سکیں گے، تعلیم ان کی پریورٹی نہیں۔ جو حکومت کچرا نہیں اٹھا سکتی، کوڑا نہیں اٹھا سکتی کراچی اور حیدرآباد شہر سے، بلکہ وہاں سے کیا خیرپور کے میں بھی دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں دکھایا گیا، اور لاڑکانہ میں بھی اس قدر گندگی ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ سندھ حکومت شاید کرپٹ ترین حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی، بلکہ ممکن ہے کوئی سروے ہو تو دنیا کا سب سے کرپٹ علاقہ یہ نکلے۔ دیکھیے 8,000 بلین روپے لون تھا جب زرداری صاحب اقتدار میں، لوکل اور غیر ملکی، اس کو 14,000 پہ انہوں نے پہنچایا۔ ویسے تو یہ حکومت بھی اسی نقش قدم پہ چل رہی ہے، اور اسلحہ بانٹا۔ کوئی ملازمت سندھ میں ایسی نہیں ہے جو بکتی نہیں، خاک روبوں تک کی ملازمتیں بکی۔ اور پھر تو یہ بھی ہوا، ذوالفقار مرزا نے الزام لگایا جس کی تردید نہیں کی گئی کہ 30,000 فیک لیٹر جاری کیے گئے، اس پہ پیسے وصول کر لیے گئے۔ اب کوئی جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ عدالت میں نہیں جا سکتا، اس کی کوئی رسید تو نہیں ہوتی ہے۔ پولیس میں بھرتی پیسے لے کے ہوتی ہے وہاں پہ، جو اسلحہ پولیس کے لیے خریدا جاتا ہے وہ کتنا بڑا 2 سال پہلے سکینڈل بنا کہ جو بختر بند گاڑی تھی وہ 3 کروڑ کی تھی تو 18 کروڑ میں خریدی جا رہی تھی۔ یہ تو اس حکومت کا حال ہے، اور وہ اس پہ قائم الاشار ہوتے ہیں
کہ جی صوبوں کو اختیارات نہیں دیے جا رہے. جتنے اختیارات آپ کے پاس ہیں بہت ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پہلے انہوں نے تو اختیارات استعمال دیے کر گئے ہیں, لیں. یہ غلط بات ہے. اور ان کو تو اس بری طرح. اچھا صوبوں کو اختیارات مل گئے, بلدیات کو کیوں نہیں دیتے بھائی؟ اور بلدیات کو دیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو دیں اسکول. سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ 1.5-2 مہینے اوسطاً ایک ایس ایچ او وہاں رہتا ہے. خیرپور میں نے آپ کو بتایا تھا 3 مہینے میں 9 ایس پی بدل گئے تھے. اس طرح جب آپ چلانے کو, وہ تو پارکوں کا انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں چلا سکتے, کراچی کے پارک پرائیویٹ کر دیں گے. یعنی ظاہر ہے پرائیویٹ کریں گے تو وہاں کاروباری سرگرمیاں ہوں گی, اور وہی جس کو کوئی علاقہ الاٹ کر دیا جائے گا. ویسے تو یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی لطیفہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے, پنڈی میں بھی ہو چکا ہے, ایک انٹرنیشنل چین کو دے دیے 2 پارک, بہت بڑے بڑے پارک, پنڈی کا بھی سب سے بڑا پارک اور اسلام آباد کا بھی سب سے بڑا پارک جو اس میں انہیں ریسٹورنٹ بنا دیے. کوئی رونا یہ ہے کہ وہ تو جو ہے سو ہے. اپوزیشن بھی سندھ کی سوئی پڑی ہے, کوئی ایشو ریز نہیں کرتے, کوئی پراپر پریشر بلڈ نہیں کرتے. گریجولی جو طریقہ ہوتا ہے, بہت بری حالت ہے. اپنے مطالبات تو بہت ریز کیے جاتے ہیں ہارون صاحب, اپنے مطالبات ریز کیے جاتے ہیں, اور صرف ایک کام ہے پیسے بنانا. زرداری صاحب اور ان کی قوم کا بس ایک کام ہے, اور کوئی. اچھا حبیب صاحب, کل سیکرٹری تعلیم سندھ فضل اللہ پیچوہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, آج انہیں محکمے کے تمام اختیارات دے دیے گئے. نہیں, میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ جس طرح آپ اور ہارون صاحب دونوں مل کے سندھ کی حجف پڑھ رہے تھے, تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ مجھے تو موقع نہیں ملے گا کہ جناب میں بھی کوئی بات کر سکوں, کیونکہ آپ تو یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب سندھ کی حکومت کرپٹ بھی ہے اور دنیا کی کرپٹ حکومت آپ کو, اور وہاں پہ سارے کام ہی غلط ہو رہے ہیں. پورا موقع دیا جائے گا, ہر جرائم پیشہ کے دفاع کا آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جی یہ جو اسکولوں کا فیصلہ ہے, دیکھیے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سندھ میں یا کسی بھی صوبے میں جو تعلیمی نظام ہوتا ہے اس میں اسکول بنتا کیوں ہے. دیکھیے اسکول جب بنتا ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جہاں اسکول قائم ہو گیا وہاں پر مسلسل قائم رہے گا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یس, ماضی میں جب یہاں پہ سیاسی کرپشن جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی, اور اس وقت ایم این اے صاحبان اور ایم پی اے صاحبان نے جگہ جگہ اسکول بنوائے تھے. کہیں کسی نے اپنی اوطاق کو اسکول بنا دیا تھا, کسی نے اپنے ڈیرے کو اسکول بنا دیا تھا, خرچہ حکومت میں ڈالتا تھا اور کام اپنا چلاتا تھا. یہ سارا واردات شروع ہوئی تھی 1985 سے. اس وقت کے بہت سارے اسکول غلط بنے, پنجاب میں بھی ہیں. پنجاب میں ان سکولوں کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا, اور سندھ میں بھی بہت سارے سکولوں کی بلڈنگز جو ہیں وہ سندھ حکومت نے چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ سکول بند کر دیا ہے, کیونکہ قریب کا کوئی گاؤں تھا, چھوٹی آبادی تھی, وہاں پہ پھر خانہ نومیڈ کلچر بھی ہے, جو نومیڈک کلچر کے تحت جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے تو وہاں پہ جو سکول تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. تو ایک تو وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. دوسری یہ جو ہے ایسے جو فنکشن سکول ہیں 6000 کے قریب ٹوٹل ہیں, یہ تقریباً 42,000 سکول ہیں سندھ کے اندر. گویا آپ یو کین سے کہ ایوری 7th اسکول ان سندھ از نان فنکشنل. اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, یا وہاں پہ ٹیچر نہیں ہے, ٹیچر ہے تو وہ آتا نہیں. تھار میں تو کوئی مشکل سے 10-20% فنکشنل ہوں گے. جی تو خیر, اب ان سکولوں کے بارے میں اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم این جی اوز کو دے دیں اور اس کی مانیٹرنگ پراپر کر لی جائے اور این جی اوز اس کو چلا لیں تو بہت اچھی بات ہے. حبیب صاحب مانیٹرنگ ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو چونکہ صدر آصف علی زرداری سے, ان کے اعزاء و اقربا سے اور ان کے پارٹی سے چونکہ سب سے چڑ ہے, تو لہٰذا میں دلیل سے بات کروں تو کیا عرض کروں. بات یہ ہے کہ جو فضل اللہ محبت, آپ ہمیں چڑ ہے, ہمیں تو ہر غلط کار سے چڑ ہے, آپ کو محبت ہے زرداری صاحب سے؟ دیکھیے جی, میں میرے ملک کے محترم لیڈر ہیں جناب, میں تو ان کی عزت کرتا ہوں. دیکھیے ہارون صاحب, بات یہ ہے کہ فضل اللہ پیچوہو صاحب جو ہے, اب بات یہ ہے کہ فضل اللہ پیچوہو صاحب پہ بات آ رہی ہے چونکہ وہ صدر آصف علی زرداری کے رشتہ دار ہیں. اب فضل اللہ پیچوہو صاحب اسی وجہ سے آ رہی ہے نا, ورنہ اگر فضل اللہ پیچوہو کی آپ سندھ میں کارکردگی دیکھیں تعلیم کے حوالے سے, تو آپ اگر آپ سندھ کے ماضی کو حال کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو وہاں پہ بہت ساری امپروومنٹ آ رہی ہے. حبیب صاحب, فضل اللہ پیچوہو سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, ہم نے تو فضل اللہ پیچوہو پہ کوئی بات نہیں کی. ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اگر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو
انہیں اگلے ہی دن اختیارات کیوں دیے گئے؟ پہلے اس چیز کو تو کلیئر ہونے دیا دیکھیے جائے نا۔ وارنٹ گرفتاری آپ نے ان کے کس کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کرپشن اور ناجائز دیکھیے بات اختیارات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے وارنٹ گرفتاری ہے نا، یہ پاکستان میں جو بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتے رہتے ہیں، جاری ہوتے رہتے ہیں، کبھی سیکٹری کے خلاف، کبھی یہ آ جو جی، کبھی فلاں جو فلاں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پہلے اس چیز کو کلیئر کیا جائے؟ نہیں ہارون یہ تو بڑا انکشاف کیا صاحب کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے خلاف جاری ہوتے ہیں، بڑا انکشاف کیا کہ ہر افسر کے جو ہیں، نہیں میں ہر افسر نہیں کہہ رہا، ہر افسر کے نہیں ہوتا، لیکن ہارون صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہارون صاحب انہوں نے کہا معمول کی بات ہے اکثر۔ جی چلے آپ اس بہانے اتنا تو مان لیں کہ سندھ میں کم از کم عدالتیں ٹھیک کام وہ جو حمزہ شہباز صاحب نے کہا تھا کہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، جمہوریت رہنی چاہیے، کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غالباً آپ بھی وہی بات ارشاد فرمائیں۔ نہیں میں وہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کرپشن ختم ہونی چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے ختم ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے خاتمے کے نام پہ آپ دنیا کے سارے کام روک نہ دیں، ان کو آگے بڑھنے دیں۔ اچھا حبیب صاحب، ابھی آپ سکولز کے حوالے سے بات کر رہے کس نے کہا ہے؟ حبیب صاحب ابھی تو میں دیکھیے بات سکولز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں، جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں جن سکولز کو این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ انتہائی غریب علاقوں میں ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا این جی اوز کے حوالے جب کیا جائے گا تو وہ بچے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے آپ گا؟ نے تو یہ بھی ساتھ مفروضہ قائم کر لیا نا اس سوال کی صورت میں کہ جناب این جی اوز جو ہیں ان سکولوں میں جا کے بڑی ہائی فیسز لگا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ این جی اوز ایسا نہیں ہوگا، ابھی تک جو سکولز این جی اوز کے انڈر چل رہے ہیں ان میں فیسز زیادہ نہیں ہیں۔ فیسز زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک پرویز الہی صاحب کے دور میں جب وزیر اعلیٰ تھے نا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک قدم بڑی محبت میں اٹھایا، وہ قدم یہ تھا کہ جناب سرکاری سکولوں میں ساری فیس ختم کر دیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکولوں کے پاس جو چھوٹی سی ایک وہ رقم آتی تھی، اس سکول سے اپنی مرمت کرواتے تھے، دوسرے تیسرے کام کرواتے تھے۔ اچھا یہ معاملہ پھر سندھ میں ارباب صاحب نے کیا، وہاں پہ ارباب غلام رحیم نے، انہوں نے بھی کہا جی فیس ختم، کتابیں مفت۔ اچھا اب یہ تو آپ نے کر لی، کتابیں مفت ہونی چاہیے تھی، فیس ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے سکولوں میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور سکول جو ہے اس وقت آپ پنجاب کے سکول بھی دیکھیں تو اکثر آپ کو سکولوں کی حالت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ چلیے یہ تجویز تو آپ کی قابل غور ہے، فیس لگائی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ بھی ایک ہے، اس کا میکانزم بھی ہے، بالکل ایک غریب بچوں کی فیس معاف کی جائے، دوسروں کی معاف نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم مزید بھی ہم ناظرین بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ میں اسکولوں کے معاملے کے حوالے سے۔ حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ حکومت سندھ کو 57 کروڑ روپے سال کے بچ جائیں گے جو صرف ان 6000 سکولوں پہ خرچ ہو رہے تھے۔ یعنی یہ سکول ڈیس فنکشنل ہے، ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ غائب ہیں، منظر عام پہ وہ آتے نہیں ہیں، تنخواہیں وہ وصول کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان بلڈنگز کی آپ کو دیکھ بھال کے اوپر بھی ایک زر کثیر خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر یہ بلڈنگز آپریشنل ہو جاتی ہیں اور 57 کروڑ روپے بچ جاتے تو میرا خیال ہے کہ یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، اور اگر پھر بھی نہ چل پائیں اسکول، نان فنکشنل تو پہلے ہی ہے، پھر بھی نہ چل پائیں کسی اور وجہ کی بنیاد پہ، تو میرا خیال ہے کہ یہی سرمایہ دوسرے اسکولوں کی طرف آپ شفٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ بہتر پرفارمنس لے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ سندھ کا یہ تجربہ جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو F-16 طیارے فروخت کرے گا اور بھارت کی جانب سے اس پر شدید اختلافات اور شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ مزید F-16 طیارے پاکستان کو فروخت کر کے کیا سگنلز دے رہا ہے؟ کوئی سگنل نہیں دے رہا، ابھی 26 طیاروں کا سودا کیا ہے فرانس سے انڈیا نے، اور ان کا بجٹ ہم سے بہت زیادہ، ہمارا کو میرا خیال 7 بلین کے قریب ہے، ان کا 37 بلین آخری بجٹ جو میں نے دیکھا تھا، اور پچھلے 6 سال سے بھارت دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، تو ایک منیمم تو آپ کو تعداد چاہیے ہوتی ہے نا، یعنی F-16 طیارے ہیں، اس کی ایک منیمم تعداد آپ کو چاہیے کوئی بھی، اسی طرح JF-17 تھنڈر طیارے ہیں تو اس کی بھی ایک منیمم، ہر چیز کی ایک منیمم تعداد چاہیے ہوتی ہے۔ انڈیا کی ساری آرمی کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، یعنی یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری پالیسی انڈیا سینٹرک ہے، اس کے برعکس ہے، ان کی آرمی کی ڈپلائمنٹ دیکھیں تو پاکستان کے ارد گرد ہے، وہ چین کی طرف نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو بالکل ایکسپوز اپنے آپ کو کر دیا، اور وہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ہی لوگ اندھے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
صرف احتجاج نہیں کیا، تحفظ کا اظہار نہیں کیا، ایمبیسیڈر کو بلایا ہے، امریکی ایمبیسیڈر کو، یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، اور شدید احتجاج کیا ہے، اور جہاں کہیں سے بھی ہم کوئی اسلحہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں۔ اس کو بہرحال بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے، وہ ہمیشہ ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں اپنی قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے عزائم کیا ہیں، اور وہ طیارے پاکستان کو مل جائیں گے، 8 طیارے ہیں وہ کل، اور کوئی اس سے بیلنس آف پاور تو پہلے ہی آلریڈی ان کے حق میں ہے روایتی اسلحے کا، اور پاکستان کا اگر کوئی تحفظ ہے تو وہ ایٹمی پروگرام میں ہے، اس پہ نظر ہے، بھارت کی بھی اور امریکہ کی بھی اور اسرائیلی لابی کی بھی اور بہت سے لوگوں کی، اور یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چیختے چلاتے ہیں کہ اس پہ بڑا پیسہ خرچ ہو گیا اور یہ ہو گیا، کمال ہو گیا۔ بھائی ایک گھر کی حفاظت جس طرح سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کسی گھر کے مکینوں کی زندگیاں تو نہیں خطرے میں ڈالی جا سکتی، ملک کا دفاع بھی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفرت نہیں رکھنی چاہیے، اگریسو نہیں ہونا چاہیے، امن کی خواہش ہونی چاہیے، کوشش بھی پوری ہونی چاہیے، لیکن کوئی ملک اگر اپنا دفاع ہی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹھیک۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کیوں ہماری دفاعی صلاحیت کو بڑھانا چاہتا ہے؟ اس کا اپنا بزنس انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کے انٹرسٹ جب ہوتے ہیں، جب اس طرح کی بڑی ڈیل ہوتی ہے، اور پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ F-16 طیارے پہ بڑا انحصار کرتی ہے، اور یہ ہمارا نہیں پوری دنیا میں 28 ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ طیارہ جاتا ہے، یہ طیارہ جا رہا ہے، اور پاکستان دنیا کے ون آف دا ارلیسٹ بائرز میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ 1983 سے یہ طیارے آ رہے ہیں، گویا ہمارا ایک سسٹم جو ہمارا ڈیفنس ایویشن ہے، اس کا جو گیئر ہے وہ پورے کا پورا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس نو ڈاؤٹ دوسرے طیاروں کے اسکواڈرن بھی موجود ہیں اور F-16 بھی موجود ہے۔ F-16 پرسیجن طیارہ ہے، یعنی اس سے آپ نشانہ لگا سکتے ہیں ایگزیکٹلی کہ آپ نے کہاں پہ کیا استعمال کرنا ہے۔ اچھا، امریکہ کو جب ہم نے یہ اپنی نیڈ بتائی کہ جناب آپ ہمیں طیارہ دے، کیونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہم فاٹا میں لڑ رہے ہیں اور خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں لڑ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایسے طیاروں کی ضرورت زیادہ ہے، اور پھر جب آپ بالکل پریسیجن کو کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کے طیاروں کی، آپ کے جو عام طیارہ ہے اس کے حادثے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو F-16 میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ پریسائزلی اوپر سے نشانہ لگا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، لیکن بھارت کو یہ لگ رہا ہے کہ F-16 ہم نے ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے خلاف دیکھیے بھارت کے ضرورت پڑے گی تو اس کے خلاف بھی استعمال ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ بھارت یہ جو کر رہا ہے نا، یہ جو آپ یہ F-16 کے اوپر احتجاج، یہ بیسیکلی ایک کوئے ہے، ایک ڈکوائے ہے۔ اس کے پیچھے بھارت نے یہ سموک سکرین کھڑی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی کے اخبارات میں اعزاز چودھری صاحب جو ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو انڈیا کا اور امریکہ کے جو معاملات سیٹ ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو فسائل میٹیریل ہے، جو نیوکلیر فسائل میٹیریل ہے، اس کی تیاری انڈیا نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ یعنی انڈیا جو ہے بہت ایگریسولی اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو فالو کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچ چھوڑ دینی، یہ جو انڈیا نے یہ جو کریٹ کیا ہے نا، بیسیکلی یہ ہے کہ اعزاز احمد چودھری صاحب نے کل جو آفینسو لانچ کیا تھا، اس کے اوپر پوری دنیا اس کو غور سے سن کے کہیں وہ اس پہ نہ آ جائے، امریکہ کہیں اس پہ بات نہ کرے۔ جسے عرض کروں کہ دیکھیے جو اس میں ہمیں یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے کہ یہ طیارے جو ہیں ان کا پاکستان میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پوری دنیا بشمول امریکہ پاکستان کے ضرب عزم کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کی کمٹمنٹ اگینسٹ ٹیررزم کی تعریف کر رہی ہے۔ ابھی کل مجھے پتا چلا کہ کل جاپنیز جو ایمبیسڈر ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس گئے، تو پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں آپ کی ایک چیز سب سے اچھی لگی ہے پاکستان کی۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ انگیج کیا، آپ نے اپنے پڑوسیوں کو انگیج کیا، آپ نے ٹرانسپیرنسی رکھی ہے۔ ہارون صاحب، آج کوٹلی آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا، جو تصادم ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں میں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ کل بات کریں گے۔ دیکھیے مسلم لیگ نون الیکشن تو وہاں جیت سکتی ہے اور پیپلز پارٹی اپوزیشن ہوگی، لیکن بہت غیر محتاط بیانات دے رہے ہیں پرویز رشید صاحب، برجیس طاہر اور لوگ، اور وہاں فوج بلانی پڑی ہے، ضرورت سے زیادہ اگریسو ہے۔ مجھے 77 سے اس کی ایک مشابہت لگتی ہے۔ بھٹو صاحب جیت رہے تھے مگر انہوں نے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش میں خود کو تباہ کر لیا، اپنی پارٹی کو بھی، اور بہت معاشرہ جو پولرائزیشن ہو گئی۔ نون لیگ وہاں آسانی، جو اطلاعات ہیں اخبار نویسوں کی، عظیم اکثریت یہ کہتی ہے آسانی سے جیت سکتی ہے۔ 5 سال میں بے پناہ کرپشن وہاں پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور وہ کوئی اس کی حالت نہیں ہے، لیکن رویہ بڑا خراب ہے
नून लीग का ताकतवर पोजीशन में है, मरकजी हुकूमत, वहाँ लोग जाते ही मरकज के साथ हैं ठीक है, और लेकिन रवैया ठीक reaction भी है करना उसका। तो ये इनको एहतियात करनी चाहिए नून लीग को कि भाई आप इलेक्शन ढंग से जीत सकते हैं तो आपको क्या पड़ी है इस तरह के ठीक है, तमाशे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन वो तो खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के बाद।